कदम बढ़ाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे साबका स्पीकर करामतुल्लाह चक्रमटी साहब, मौजूदा MPA, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, तमाम तंजीमें, यूनियन काउंसिल तक वो सारी, और मेरे साथ डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार कुरैशी साहब, डिवीज़न के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नसीर जंजुआ साहब, हमारी ख़वातीन विंग, लेबर विंग, किसान विंग, टीचर विंग, जितनी विंगें हैं यहाँ पे, और ख़ास कर सबसे ज़्यादा मैं इस तकरीब के मेज़बान सिटी तंजीम, उसके प्रेसिडेंट और उसकी पूरी तंजीम मानसेरा और हरीपुर से जो हमारे पाकिस्तान की पार्टी की नज़रियाती जाले और एबटाबाद के कोने कोने से तमाम नज़रियाती जाले यहाँ जो तशरीफ़ रखते हैं, उनको अपनी तरफ से और हज़ारा डिवीज़न की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस शख्सियत के लिए यहाँ सारे जमा हुए, पहले उनके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा और उसके बाद जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, पार्टियों के हालात हैं, उनके ऊपर करूँगा। मेरे ख्याल में पहले अपनी सूबे और इनके ऊपर बात कर लेता हूँ। मेरे पाकिस्तान पीपल पार्टी के नज़रियाती जालों, आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पहले मेरे साथ जो मेरी डिवीज़न की टीम है, बटग्राम में भी इसी तरह का प्रोग्राम करके आए हैं। मेरे स्टेट सेक्रेटरी ने यह कहा है कि अब पार्टी ड्राइंग रूम से निकल के रोडों पे आ गई है। हमारी पार्टी थी रोडों की पार्टी। यहाँ इस हज़ारा डिवीज़न के अंदर जिन लोगों को इक़्तिदार दिया गया, जिन लोगों को पाकिस्तान पीपल पार्टी की भाग दौड़ जिनके हाथों में दी गई, उन्होंने इस पार्टी को, जो इसका नज़रिया था, जो ये अवामी पार्टी थी, जिस तरीके से ये सियासत करती थी, उस ट्रैक से हटा के ड्राइंग रूम की सियासत बनाई। मैं जब से डिवीज़न सदर बना तो मैंने कसम खाई थी कि ड्राइंग रूम से निकाल के इस पार्टी को रोडों, मालों, गलियों की पार्टी बनाऊंगा। और मेरे सलीम शाह साहब, जब आप सदर बने तो मैं यहाँ एबटाबाद में आया। मुझे एबटाबाद के तमाम नज़रियाती वर्करों, जालों ने वेलकम कहा, बड़ी बड़ी तकरीरें की, और उन्होंने कहा कि अगर हज़ारा में पार्टी है तो एबटाबाद में है। यहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर, मुफक्कर, डॉक्टर, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन मैंने उस दिन कहा था, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगा, इज़्ज़त करूँगा, लेकिन जो काम आपने किया है मैं उसका साथ नहीं दूँगा। प्रोफेसर मानूँगा, डॉक्टर मानूँगा, इंजीनियर मानूँगा, लेकिन पार्टी के लिए जो कुछ मैं कहूँगा वो करूँगा, और मैंने करके दिखाया है। इस हज़ारा डिवीज़न में पार्टी बना के बताई आपको। इसी तरह ये पार्टी आप 10 तारीख को हरीपुर में देखेंगे। आज मैं देख के आया हूँ बटग्राम में, ये रोडों पे आई है। और मेरे यहाँ स्पीकर साहब, आप असम्बली के मेंबर हैं, रमज़ान गुजरा है, आपकी मौजूदा असम्बली ने इन गरीबों के लिए 10-10 हज़ार रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि उन गरीब मुस्तहक लोगों के लिए है जो इस रमज़ान के अंदर 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। आप वहाँ जाके ये सवाल करें कि वो कौन से गरीब हैं जिनको उस हल्के के MNAs और MPs को 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोगों के लिए ये कहा गया है कि लिस्टें बनाओ और उन तक ये 10-10 हज़ार रुपया पहुँचाओ। लिस्टें बनी, लोगों को पैसे मिले, लेकिन करामतुल्लाह साहब, वो पैसे बने उनके वोटरों के लिए, नाम आए उनके वोटरों के, वो जो मुस्तहक, जो इस माशरे के गरीब पसमानदा लोग हैं, वो देखते रह गए, उनको नहीं मिले। और उन पैसों के बदले उस MNA
اور اس MPA کے آگے تقسیم کرنے والے لوگوں کے پاس اب جاؤ، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں۔ اس رمضان میں انہوں نے غریبوں کے پیسوں سے یہ بنگلے بنائے۔ PTI کہتی ہے کہ تحریک انصاف، ہم انصاف کریں گے۔ میں آج اس مجمع سے پوچھتا ہوں، کیا انصاف ہوا جس گھر میں آپ رمضان کے اندر اس مستحق آدمی کو ایک ٹائم کے لیے کھجوری نہیں دے سکے، وہ 10,000 روپے اپنے چہیتوں میں تقسیم کیا، اس کے بدلے پاکستان پیپل پارٹی آپ نے سولر سسٹم ایک آدمی کے ذریعے فروخت کر کے یہاں اس غریب لوگوں کو دینا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ کے بینیفیشریوں کو دینا تھا، نہیں ملا، اپنے لوگوں کو دے دیا۔ اور اس کے بدلے اس کے مقابلے میں پاکستان پیپل پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ کا دفتر، یہاں میرے نظریاتی لوگوں، اگر آپ خود جاؤ، جا کے محلے والوں کو بتاؤ، اس بے نظیر انکم سپورٹ دفتر کے باہر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں لکھ کے لگایا کہ یہاں نون لیگ، PTI، جمعیت علماء اسلام اور کسی بھی پارٹی کی خواتین نہیں آ سکتی۔ ہم جب کہتے ہیں بھٹو اور بی بی زندہ ہے تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں، ہم نے کہا PTI والے بھی وہاں سے لے سکتے ہو۔ اس ہزارہ میں، اس پاکستان میں بیوہ، مسکین، خواتین، بچیاں، ہماری مائیں بہنیں پارٹی سے بالا تر ہو کے اس ہمارے نظریے کی، اس بی بی کی سوچ کی وجہ سے جہاں آپ لے کے جا سکتے ہو۔ ہم نے تو اپنے ورکروں میں وہ پیسے تقسیم نہیں کیے، ہم نے تو اپنے ورکروں کو، ان لیڈیز کو، جینٹس کو نہیں کہا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر میں جاؤ، جب پیسے ہو جائیں 13,000 روپے پر منتھ تو بیچ میں پیسے لینا، بلکہ ہم نے کہا یہ ڈیوٹی کرو۔ اگر بینک والا یا کسی جگہ سے وہ پیسے کیش کرتے ہیں، 50-100 روپے بھی لے، شکایت کرو، اس سے وہ ایک کاؤنٹر ہم چھینیں گے، اور ہم نے چھین کے بتایا ہے۔ اور یہاں ہزارہ ڈویژن کے اندر 1.5 لاکھ بینیفیشری تھے، آج اللہ کے فضل و کرم سے 5 لاکھ بینیفیشری ہیں۔ ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیتے، لیکن ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا اگر ووٹ نہیں دیتے تو غریبوں، مسکینوں تک اس کا حق بھی نہیں پہنچے گا۔ میرے پاکستان پیپل پارٹی کے ورکروں، ہمیں فخر ہے اپنے ان قائدین پہ جنہوں نے نہ صرف اس ملک کے لیے جان دی بلکہ اس غریبوں کے لیے جان دی۔ وہ بھٹو جو ایک بڑے جاگیردار کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس کو اس سیاست کے ساتھ کیا ملا اس سیاست سے، لیکن اس نے سیاست کی پاکستان کے 80% غریبوں کے لیے، ان ہاریوں کے لیے، ان مزدوروں کے لیے جو ملوں میں کام کرتے تھے، ان غریبوں کے لیے جو بڑے بڑے زمیندار رات دن ان سے کام کرواتے تھے اور ان کو مزدوری نہیں دیتے تھے۔ لیکن بھٹو صاحب نے جب اقتدار سنبھالا، جب وہ آئے تو ان مزدوروں کو جو ملوں میں کام کرتے تھے یونین بنا کے ان مالکان کے سامنے کھڑا کیا اور کہا آپ مالوں کو اپنا حق لو۔ میں آج اس اسٹیج سے ملک فاروق ڈویژن پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھے اللہ نے انسان پیدا کیا، لیکن بھٹو صاحب نے اپنی اس جمہوری سوچ کی وجہ سے مجھے تراش کے یہ زبان دی بولنے کے لیے، اس سے پہلے کسی لیڈر نے نہیں دی۔ لوگ اپنے لیے سوچتے تھے، ہمارے لیڈر غریبوں کے لیے سوچتے تھے اور انہوں نے ثابت کیا ہے۔ لیکن میں آج یہ سوال کرتا ہوں، جب ہماری حکومت ہو، ہم جیتے مرتے غریبوں کے لیے ہیں، ہم ایک قبرستان رکھتے ہیں جہاں شہیدوں کی قبریں ہیں۔ قائد اعظم کے بعد اگر اس ملک کے لیے کسی نے کام کیا ہے تو پاکستان پیپل پارٹی نے کام کیا ہے۔ جب ہماری حکومت آتی ہے، بھٹو صاحب نے سوچ دی، بھٹو صاحب نے ملک کی تقدیر بدلی کی۔ بھٹو صاحب نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بسنے والے ان تمام مسلمانوں کو، جس میں یہ عرب ملک ہیں، ان کو بیٹھنے، اٹھنے، کھانے، پینے، پہننے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔
اور دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے. یہ آپ کا لیڈر ہے. ہم تو کبھی پاکستان سے نہیں بھاگے, ہم تو جیلوں میں جا کے کبھی این آر او نہیں لیا. ہمارے لیڈروں نے شہادتیں قبول کی. کس کے خاندان میں بیٹی شہید ہوئی ہو, کس کے خاندان میں اس کے بیٹے شہید ہوئے ہوں, کوئی ایسا لیڈر, کوئی ایسی جماعت بتاؤ کہ جب آپ شہیدوں کے قبرستان پہ جاتے ہو تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے. ہمارے وہاں نہ صرف لیڈروں کی بلکہ ان نظریاتی جالوں کی بھی قبریں ہیں جنہیں دیکھ کے آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں ہمارے لیڈر اس بات کے حقدار تھے کہ ہم ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کریں. یہاں لوگ کہتے ہیں بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے, اگر وہ شہید نہ ہوتے تو آج یہ کر دیتے. مرنا تو ہے اس دنیا میں, نبی چلے گئے, ولی چلے گئے, اور ہم میں سے بھی کسی نے نہیں رہنا, لیکن 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے 1 سال 1 دن کی زندگی شیر کی بہتر ہوتی ہے. بھٹو صاحب نے جب اس کو پھاندی کے پھنسے پہ لٹکا رہے تھے, ان کے ساتھ اتنا ظلم کر دیا گیا تھا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا تھا جب مجھے پھانسی ہوگی تو میں اپنے پھندے کو چوموں گا. تو جب ان کو اس کے پاس لے جایا گیا تو بہت نڈال تھے. ان کو بتایا کہ آج آپ کو پھانسی دے رہے ہیں. بولا آج؟ بولا جی آج. بولا کہاں؟ بولا اسی جیل میں. بولا ٹھیک ہے. بولا آپ کپڑے چینج کرو. بولا نہیں, میں انہی کپڑوں میں شہید ہونا چاہوں گا. اور جب ان کو لے جایا گیا تو اٹھ نہیں سکتے تھے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. آپ دنیا کے وہ بہادر لیڈر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں اس پھانسی کے پھندے کو چوم کے گلے لگاؤں گا. بھٹو صاحب وہ وقت آ گیا تو ان کے اندر ایک کرنٹ سا پیدا ہوا ہے جو اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. پھانسی کے پھندے تک خود جاتے ہیں, اس کو چومتے ہیں اور اپنے گلے میں ڈالتے ہیں. اور اس وقت کا جلاد جو کھڑا ہے وہاں پہ, اس نے ان کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے. اس وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اس کپڑے کو ہٹاؤ. جب کپڑا ہٹایا تو اس فانی دنیا سے چلے گئے تھے. وہ نہ صرف میرے لیے, دنیا کے مسلمانوں کے لیے, انہوں نے ختم نبوت کے لیے اس ختم نبوت کے اس بل پہ جب انہوں نے سائن کیا تھا, کہا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا. شہید ہو گئے. جنہوں نے شہید کیا اس کو, انہوں نے بھٹو صاحب کو نہیں شہید کیا, انہوں نے بھٹو صاحب کو سوچ کو شہید کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بھٹو صاحب کے اس نظریے کو شہید کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بھٹو صاحب کی جو غریبوں کے ساتھ محبت تھی اس کو شہید کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بھٹو صاحب نے جو جاگیرداروں سے زمینیں لے کے آریوں کو ان کا مالک بنایا تھا اس کو چھیننے کی کوشش کی, اس کو پھانسی کرنے کی کوشش کی. اور اس جرنیل نے کی جس کو وہ مونچھوں والا بندر کہتا تھا. مونچھوں والا بندر کا تو آج نام لینے والا کوئی نہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے تو بھٹو قیامت تک تب زندہ رہے کہ اس کی سوچ کو پھانسی کوئی نہیں دے سکا, غریبوں کے ساتھ اس کی محبت کو پھانسی کوئی نہیں دے سکا. اس کا فلسفہ اس کے بعد ہم تمام نظریاتی جالوں کے اندر شفٹ ہوتا رہا. آج بھی کوئی پارٹی والا اسٹیج سے یہ کہہ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. ہم پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ہم اپنے لیڈروں کی طرح جب اس ملک کے اوپر مشکل وقت آئے گا ہم نہ صرف خود بلکہ اپنی فیملی, اپنے بچوں کو بھی اس ملک کے اوپر شہید کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے نظریاتی جالو, جہاں جب تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے تو آپ اپنے قائد کی آواز سنتے ہو. وہ کہتے ہیں لڑو گے, مرو گے. ہاں میرے قائد, ہم اس وقت سے لے کر آج تک آپ اس کول کے اوپر ہیں. ہم لڑتے ہیں, ہم مرتے ہیں, ہم ان قوتوں کے ساتھ بھی لڑتے ہیں جو ہمیں کمزور سمجھتی ہیں. ہم ان قوتوں کے ساتھ بھی لڑتے ہیں جو ہمیں چیلنج کرتی ہیں. ہاں ہمارے قائد, جب آپ گئے ہو اس کے بعد جب بھی حکومت آئی تو ہم نے اپنی بیوروکریسی کے لیے اس ملک کے اندر سرکاری ملازمین کے لیے 150% تنخواہ بڑھائی. یہ وہ آپ کا نظریہ ہے میرے قائد. میرے قائد
یہاں سے شہید ہو کے چلے گئے تو اس ملک سے ان دہشت گردوں نے سوات سے جھنڈا اتار دیا تھا. ہاں قائد، وہ آپ کی بیٹی آئی تھی، اس نے پھر جھنڈا لگایا اور اپنے باپ کی اس بہادری اور دلیری کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے خود دلیر بن کے کہا ہاں ہاں میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں، ہاں میں اپنی ایجنسیوں کے ساتھ ہوں. میرے دوستو، آج اگر اس صوبے کے اندر حالات خراب ہیں تو میرے فوجی، میرے پولیس والے، میرے ایجنسیوں والے، میرے بیٹے، میرے بھائی جب شہید ہو کے آتے ہیں، جس گاؤں میں آتے ہیں وہاں شہادت کا افسوس نہیں ہوتا، سارے گاؤں والے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. تو ہم اپنے بیٹوں کے اوپر کیوں نہ فخر کریں؟ وہ ایک بارڈر کے لیے نہیں، وہ اس دنیا کے لیے شہید ہوا، وہ اس اسلام کے لیے شہید ہوا، وہ غریبوں کے لیے شہید ہوا. کیا آپ کو اس کے اوپر فخر نہیں ہے؟ فخر ہے، مجھے بھی فخر ہے. تو میں آج کہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، لڑو گے؟ پناٹ سے آواز آئی، لڑو گے؟ ظالموں کے خلاف لڑو گے؟ مرو گے؟ ہاں، جو اس سب سے بعد میں چیلنج کرتے ہیں سلیم شاہ صاحب کو، اور بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، اور وہ جب ووٹ مانگتے ہیں اس وقت قبیلوں کی بات آ جاتی ہے. ہم ووٹ مانگتے ہیں نظریات پہ. ہمارا مقصد اقتدار نہیں ہے، ہمارا مقصد غریبوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا دفاع کرنا. چکر مٹی صاحب، ہمارے پاس دو اس صوبے میں چیزیں ہیں. ایک بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئرپرسن، وہ ہماری بہن ہے اس صوبے میں بلکہ پورے پاکستان میں، اور خاص کر اس کی مہربانی کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں ہزارے میں ان بہت ساری خواتین کو ان کا بینیفیشری بنانے کے لیے. اس کے بعد گورنر صاحب تھا، اور اس انصاف والی حکومت نے ان سے تمام اختیارات چھین لیے، لیکن کہاں ہم چھیننے دیتے ہیں؟ سلیم شاہ صاحب، جب آپ نے کہا کہ انٹرچینج بننی چاہیے، جب آپ جالوں نے کہا انٹرچینج بننی چاہیے، تو سلیم شاہ صاحب، میں اور آپ کا ڈیلیگیشن گورنر صاحب کے پاس گئے. انہوں نے وزیر اعظم کو فون کیا، لیٹر لکھا، اگر آپ نے اس ایبٹ آباد کے میرے نظریاتی ورکروں کی عزت و احترام کرتے ہوئے موٹر وے پہ انٹرچینج نہیں بنایا تو یہ حکومت ہمارے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. آج اگر ہمارے پاس، ہم نے وزارتوں کی قربانی دی، لیکن ہم نے اپنے نظریاتی ورکروں کے حقوق کی قربانی نہیں دی. ہم نے پہلے یہ رکھا تھا کہ ہمیں فنڈ چاہیے، برابری کی سطح پہ چاہیے. تو سلیم شاہ صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں، آپ، میرے تمام ڈویژن کے صدور میرے ساتھ جائیں اور میری پارٹی، میرا چیئرمین یہ وعدہ کرے کہ ایبٹ آباد میں انٹرچینج بنے گی؟ یہ بنائیں گے، نہیں بنائیں گے تو حکومت نہیں رہے گی. سلیم شاہ صاحب، میں کہتا ہوں حکومت نہیں رہے گی، کیونکہ میں اور آپ اس ایبٹ آباد میں، ہزارہ ڈویژن میں بلاول کے اعتماد کی وجہ سے بیٹھے ہیں. ہم بلاول کے ترجمان ہیں، اور جب جو بلاول کا ترجمان ہوتا ہے تو اس غریبوں کا ترجمان ہے، اور بلاول ہم غریبوں کا لیڈر ہے. ہم کبھی بھی اپنے حقوق نہیں کسی کو صرف کرنے دیں گے. ہزارہ ڈویژن میں بسنے والوں، آپ نے بہت لوگوں کو دیکھ لیا، پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا، پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا. 13 سال سے آپ کے اوپر مسلط ہے. کچھ آپ کے لیے کیا؟ جو وہ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. وہ چوکوں کے اندر جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. ہم عزت احترام کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ سیاست کرتے رہیں گے. اور ہمارے جو شہیدوں کا فلسفہ ہے، اس جھنڈے کو لے کے جو میرے پاس، اس سلیم شاہ صاحب کے پاس، اس کے جنرل سیکرٹری کے پاس، ان کی خواتین کے پاس، اور ایبٹ آباد والے جالوں کے پاس، یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم مرتے دم تک اس جھنڈے کو مضبوطی سے تھامیں گے. اور آنے والے الیکشن میں یہ سوال ضرور کروں گا، نعرہ پاکستان پیپل پارٹی کا، ورکر پاکستان پیپل پارٹی کا، قربانیاں کا جب ذکر کرتے ہیں تو بھٹو صاحب، تو ووٹ جب اس وقت قبیلوں کا نہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہونا کا چاہیے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ رہیں گے. پاکستان پیپل پارٹی زندہ باد.